अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो हद क्रॉस कर दी जिसका डर था, और वो हद कौन सी थी? वो हद ये थी कि भारत से मदद मांगना। जी हाँ, ये हद उन्होंने क्रॉस कर दी है। और उसके अलावा उन्होंने IMF के बाहर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया बल्कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहरा किया है। और उसके साथ ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के गज़ा के लोगों के हक़ में करारदाद थी, उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने नाराबाजी की है। तो ये चल क्या रहा है, इस प्रोग्राम में आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान है शाज़िया मरी, उन्होंने एक करारदाद पेश की। और वो करारदाद थी इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में, और जो गज़ा के शहरियों के साथ जो बच्चों पर जो जुल्म कर रहा है इसराइल और जो बर्बरियत कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद पेश की। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि यार ये तो एक ऐसी करारदाद है जो मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के रिकॉर्ड को देखने और जानने के बावजूद हमारी ये जो तवक्को थी ये गलत साबित हुई। और जो ही शाज़िया मरी ने वो करारदाद पढ़नी शुरू की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप उसे क्या लें कि पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनके अरकान ने नो नो के नारे लगाए और उस करारदाद में खलल डालने की कोशिश की। करारदाद तो बहरहाल पेश हो गई, लेकिन ये इनको बेनकाब कर गई। उसके बाद फिर क्या हुआ जी? उसके बाद ये हुआ कि जो शाज़िया मरी साहबा हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया तर्जुमान के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और उन्होंने ये कहा कि जी PTI की मनफी सोच जो है वो बेनकाब हुई है। गज़ा के हवाले से करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नो नो के नारे शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि PTI हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, गज़ा के इशू पर संजीदा होना चाहिए। सब जानते हैं कि PTI की बुनियाद में इसराइली फंडिंग है। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की करारदाद के ख़िलाफ़ PTI खुल कर सामने आई है। और उन्होंने कहा कि कौम PTI और सुन्नी इत्तेहाद से पूछे कि तुम फ़लस्तीन के साथ हो या इसराइल के साथ हो। इन्होंने शहीद भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से करारदाद की भी मुखालफत की थी। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी असलियत बेनकाब कर दी है और 9 मई के मुजरमों की सोच मुल्क को इंतशार का शिकार करना है। और उन्होंने कहा कि बानी PTI ने यह कहा था कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिराना चाहिए। अच्छा जी, शाज़िया मरी साहबा मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा ही सादा लोग खातून हैं। शाज़िया मरी ये भूल गई कि ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जब इमरान ख़ान वाली असम्बली आई जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो जो ग़ालिबन उसका पहला दिन था, और उनकी एक ख़ातून रुकने कौमी असम्बली थी आयशा हुदैत साहिबा। उन्होंने एक तकरीर फरमाई थी और वो तकरीर पूरी की पूरी इसराइल के हक़ में थी, और उसमें दलाइल दिए गए थे कि पाकिस्तान को इसराइल को क्यों तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ भी शायद वो भूल गई होंगी, लेकिन उसके बाद ये भी लोग भूल जाते हैं कि इमरान ख़ान जमामा गोल्ड समेत से तलाक़ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा कि जब अभी तलाक़ नहीं हुई थी। तलाक़ के बाद लंदन के मेयर का इलेक्शन होता है, और पाकिस्तान के एक जो शहरी हैं और पाकिस्तानी निज़ाद सादिक ख़ान, वो मेयर लंदन का इलेक्शन लड़ते हैं, और उनके मुकाबले में इमरान ख़ान की साबिक बीवी का जो भाई है ज़ैक गोल्ड स्मिथ, जो कि यहूदी हैं। इमरान ख़ान अपने पाकिस्तानी भाई के ख़िलाफ़ उस यहूदी की मुहिम चलाने के लिए ख़ुद लंदन जाते हैं और उनकी मुहिम चलाते हैं। वो वीडियो भी मार्केट में मौजूद है जिसमें वो वजूहात बता रहे हैं कि जी ये तो मेरा भाई है और मैं तो इसलिए आया हूँ। अब ये तलाक़ हो जाने के बावजूद वो एक यहूदी की मुहिम चलाने के लिए वहाँ पर पहुँचे, और उसके मुकाबले में भी पाकिस्तानी था, कोई और भी नहीं था। अच्छा, फिर भी हो सकता है लोग भूल जाते हैं, लोगों की यादाश्त बड़ी कम होती है। लेकिन अभी तो कल ही की बात है, वही इसराइल, वो जो गज़ा के ऊपर बच्चों को कीमा बना रहा है बच्चों का, वही इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान ख़ान और उसकी पार्टी के हक़ में आवाज़ उठाता है। उसको, जिसको नौखेज़ नए पैदा हुए बच्चों के हकूक़ नहीं पता, वार क्राइम्स का वो मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन उसको इमरान ख़ान और उसकी PTI के पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म होते हुए नज़र आ रहा है, और वो उनकी आवाज़ बुलंद करता है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। कमाल नहीं हो गया? वैसे अभी भी लोग कहते हैं जी ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर है। अच्छा जी, फिर आप देख लीजिए कि जो फंडिंग जो है वो अब तो साबित हो चुकी है ना। अब तो वो इल्ज़ाम शाम वाला चक्कर ही नहीं रहा। क्या इसराइली जो शहरी हैं
ان کی طرف سے فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے فارن فنڈنگ والے کیس میں۔ پھر آگے چلتے ہیں، جتنی لابیز انہوں نے انگیج کی عمران خان صاحب نے امریکہ کے اندر، وہ لابیز میں سے جتنے یہودی تھے، جو اسرائیل نواز لوگ تھے یا وہ خود یہودی تھے، ان سب نے عمران خان کی لابنگ کی، ان سب نے پاکستان کی حکومت کو خطوط لکھے، ان سب نے امریکہ کے جو ایوان اقتدار ہیں ان کو خطوط لکھے کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو یار کتنی کی مثالیں چاہیے شازیہ مری صاحبہ، آپ کو تو ان پہ افسوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو پاکستان ہی ہے دنیا کا ملک جہاں پہ اس طرح کی پارٹی چلتی ہے، سر عام چلتی ہے، دھڑلے سے چلتی ہے، دھڑلے سے جھوٹ بولتی ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر پھر نہیں کی ہے۔ ایک مظاہرہ کیا گیا آئی ایم ایف کے جو امریکہ میں ان کا آفس ہے اس کے باہر۔ مظاہرہ کتنا کیا گیا؟ میرا خیال ہے کوئی درجن ایک بندے ہوں گے پاکستانی، ان کی قیادت فرما رہے تھے جناب پاکستان کے عظیم سیاسی رہنما ڈاکٹر رانا شہباز گل صاحب۔ اور وہاں پہ جو انہوں نے تقاریر کی وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ جو آئی ایم ایف کو خط بھی لکھوایا عمران خان نے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں، اور کہتے جی وہ خط اس مقصد کے لیے نہیں تھا، اور کہڑے مقصد ہستی سی، اسی مقصد کے لیے تھا۔ تو پھر یہ ابھی مظاہرہ کیوں کروایا گیا وہاں؟ اور مظاہرے میں نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو جو ہے آئی ایم ایف وہ وہاں پہ بڑے جناب پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ جو جیل میں موجیں لگی ہیں ان کو ظلم و ستم نظر آتا ہے، تو اس لہٰذا پاکستان کے جو وہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے۔ اچھا جی، بات یہیں پر بس نہیں ہوئی۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ساتھ چل رہی ہوگی میرے پروگرام میں، کہ اس میں باقاعدہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فوٹو لگا کے وہ امریکہ کی سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے ٹرک، اور اس میں ان کو ڈکٹیٹر اور پتہ نہیں کیا گیا کچھ لکھا گیا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل کون ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل جب پاکستان میں گرفتار ہوا تو اس کی ضمانت کس نے لی؟ جب اس کا نام ایگزٹ کنٹرول میں لسٹ میں ڈالا گیا تو اس کو کس نے باہر جانے کی اجازت دی؟ یہ وہی ڈاکٹر شہباز گل ہے جو پاکستان فوج کے ڈسپلن کے اوپر اٹیک کر چکا تھا ایئر وائی سے گفتگو کرتے ہوئے۔ تو جب گرفتار ہوا تو کہتا مجھے میری سانس نہیں آتی، اور جب وہ جوئی سانس بحال ہوئی باہر پہنچے، جو عدالت کے اندر سے ان کو سہولت کاری ہوئی ای سی ایل میں سے نام نکال کے، تو اس کے بعد جانے کے بعد انہوں نے یہی کرنا تھا نا، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے ان کو باہر جانے دیا، کیوں جانے دیا، سہولت کاری کس نے کی۔ تو یہ جو کچھ آج یہ باہر جا کے کر رہے ہیں، کیا یہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ عمرانی کی پارٹی کے لوگ ہیں نا، عمرانی کی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کنٹینیوسلی اینٹی پاکستان اینٹی پاکستان اینٹی پاکستان۔ آئی ایم ایف کو کبھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آئی ایم ایف نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ بھائی ہمارا کسی الیکشن سے، کسی بنیادی انسانی حقوق کے معاملے سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تو ہے مالیاتی ادارہ، ہم تو صرف مالیاتی امور کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ مقصد صرف آئی ایم ایف کو دباؤ میں لانا نہیں تھا، مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا تھا، مقصد کہ پاکستان کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا، مقصد یہ کہ پوری دنیا کو پاکستان کے حوالے سے گمراہ کرنا تھا، پاکستان کی فوج کے حوالے سے گمراہ کرنا تھا، پاکستان کے جرنیلوں کے حوالے سے گمراہ کرنا تھا۔ وہ یہ مسلسل کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اگر بندہ یہ کہنا جی وہ دریا کے باہر کھڑے بندہ جو گالیاں دے رہا ہے اس کو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سر اتنی بھی بات نہیں ہے۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں ڈنکی مار کے جو جاتے ہیں، یہ ادھر سے بلوچستان سے ایران، اور ایران سے ترکی، اور ترکی سے یونان، تو یہ جب پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ، تو بلکہ پکڑے جانے سے پہلے وہاں پہ جو جرائم پیشہ گروہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ ہیں، وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مرواتے ہیں ان کی چیخیں، تو پیچھے گھر والوں سے کہتے ہیں جی پیسے بھیجو۔ تو سرکار ایک کوئی تگڑا سا تھندار ہو نا، تو یہ مطلب یہ باہر جو لوگ جا کے بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں، سر ان کے یہاں پر جو ان کے لواحقین بیٹھے نا، وہ مطلب اتنا کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے ان کو وہاں سے منع کرنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوا سارے شہر بدماش ہو گیا، مطلب حافظ صاحب مطلب ٹھیک ہے آپ ایک بڑے جنٹل مین ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، پر اتنی بھی شرافت نہیں اچھی ہوتی کہ مطلب آپ کی تصویریں لگا کے مطلب آپ قصور کیا جناب؟ قصور صرف یہی ہے نا کہ آپ ان کی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کر رہے، آپ ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کو نہیں توڑ رہے۔ وہ آڈیو یاد ہے آپ کو، وہ جو آئی تھی عمر عطا بندیال کی ساس کی؟ اب یہ ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا کم وقت، تو ایک باری میرا خیال ہے ان کا شوق پورا کر ہی دیں سر، یہ اس کے بغیر نہیں کام چلے گا۔
تو یہ ایک صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو ان کو سہولت کاری ہوئی ہے وہ اگر بند ہو جائے نا تو بڑے سارے لوگوں کو سکون ہو جائے گا. بہرحال یہ ہم تو کیا سے کہتے ہیں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی پھر خبر انہیں کے حوالے سے ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بھارت والی, کہ ایک وہ کسر رہ گئی تھی. اسرائیل تو ان کے حق میں نکلا ہے میدان میں کھلم کھلا, باقی سارے جناب یہودی پوری دنیا کے تو ان کے حق میں اکٹھے ہوئے ہیں. ایک یہی کسر تھی کہ جی یہ کسی دن بھی بھارت کو پکاریں گے, تو پکار لیا انہوں نے. یہ ذرا پہلے ویڈیو سن لیں پھر بات کرتے ہیں. میری جو ریکویسٹ اور اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے اور مودی سرکار سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اللیگل غیر قانونی ان کانسٹیٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں ٹورڈز فیوچر, بیکاز یہ ڈیل بڑی پرابلمٹک ہوگی. یہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا پچھلے 75 سال کا, یہ اس سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی, اس سے زیادہ پرابلمٹک ڈیل ہوگی. آپ اس حکومت کو کسی بھی قسم کی اسپیس پرووائڈ نہ کریں, اور آپ امریکنز کو بھی یہ بات بتائیں کہ چونکہ ہم نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ یہ حکومت, اس کے کوئی فیٹ نہیں ہے, اس کے کوئی بیسس نہیں ہے, اس کی سوئل میں کوئی پریزنس نہیں ہے, اس کو چونکہ پاکستانی لوگوں کی سپورٹ, تائید اور اپروول حاصل نہیں ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی بھی میننگ فل ڈائلاگ نہیں کر سکتے. اور یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں یہ میری کوئی ذاتی ذہن کی. تو آپ نے ناظرین سن لیا, مطلب کوئی کسر رہ گئی ہے. مطلب ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, یہ وہی موہت پیرزادہ صاحب ہیں جو کہ بڑے کلوز ہوا کرتے تھے پرانی اسٹیبلشمنٹ کے. اور یہ جناب وہ ان کے اوپر ایک الزام بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مرحوم والد کے انگوٹھے وغیرہ بھی کچھ پیپرز پہ لگائے تھے. بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اب وہ پہنچ گئے باہر. یہ بھی اسی طرح کی کسی سہولت کاری کے نتیجے میں باہر گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نہیں ہے وہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں شروع سے. وہ اب آج تو نہیں بنے ہوئے, لیکن وہاں پہ جا کے اب زیادہ متحرک ہو گئے ہیں. وہاں پہ کوئی امریکی دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی معاملہ تھا, ادھر یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف سوالات کرتے ہیں. مطلب یہ ایسے پاکستانی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو تو پاکستانی کہتے ہوئے مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. اب یہ موصوف فرما کے آ رہے ہیں کہ جی میری ریکویسٹ اور اپیل ہے بھارت کی حکومت سے اور مودی سرکار سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مودی سرکار سے آپ کی اپیل ہے جناب کہ جناب یہ چوری کی حکومت ہے جو موجودہ ہے, تو جو بھارت ہے وہ اور مودی سرکار جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اس حکومت سے کسی قسم کا تعاون نہ کرے. اور یہاں پہ کون سی حکومت بھارت کے تعاون سے چل رہی ہے بھائی؟ لیکن صرف آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تھا, آپ نے اپنی پارٹی کو ایکسپوز کرنا تھا. پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے تو یہ وہ کشمیر کے 75 سالہ مسئلے سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی. جی ہاں, آپ نے کشمیر کے مسئلے سے تو بھارت کی جان چھڑا دی آپ نے اور عمران خان نے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی مزید نہ مسئلہ ہو آپ کو بھارت سے. آپ کا ملک تو میرا خیال ہے بھارت ہے, پاکستان تو نہیں ہے. اس فکرے سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ بھارت کو کنونس کریں کشمیر سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی اگر آپ پاکستان کی موجودہ حکومت سے کسی قسم کے تعلقات رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی آپ حکومت پاکستان کو کسی قسم کی کوئی سپیس نہ دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھارت کو کہہ رہے ہیں, مودی سرکار کو کہہ رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ امریکہ کو بھی یہ بتائیں کہ جناب یہاں پر کہ ہم نے اسیسمنٹ کیا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس کے گراؤنڈ پہ روٹس نہیں ہیں, ان کا پاکستان کی زمین سے تعلق نہیں ہے, ان کو عوام کی حمایت نہیں ہے, تو ان کو کسی نہ قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی تائید کوئی سپورٹ نہ کی جائے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو سفارش کرے اس بات کی. کون سی کسر رہ گئی ہے جی؟ چلیں وہ وہی بات ہے, دریا کے باہر بیٹھ کے پتھر مارنے والی بات ہے. وہاں پر جو اگر ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ادھر تو ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرے غداری کا. اگر الطاف چین بھارت کے حوالے سے کوئی بات کرے تو اس کی تو پاکستان میں ہمیشہ کے لیے سارا کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ لوگ اتنے لاڈلے کیوں ہیں؟ یہ بھی تو بھارت کو پکار رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بھارت امریکہ کو یہ کہے کہ جی اس حکومت کے ساتھ کوئی معنی خیز ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. بھارت سے نہ صرف مدد کی اپیل کر رہے ہیں بلکہ بھارت کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو بھی کہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ چیزیں کرے اور پاکستان کی حکومت یوں ہے اور وہ ہیں. تو بندہ اب کیا کہے جی, بندہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کہ پاکستان میں ہوتا نا جن کو وہ
ایک کسی تھانے کے ایک ڈرائنگ روم کی سیر ضرور ہونی چاہیے. وہ تھانے دار نے ماں یاد کرا دینی ہے. انتہائی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے لیے. مطلب ایک پاکستان کے اندر پارٹی مسلسل وہ اینٹی پاکستان کام کر رہی ہے، IMF کو خط لکھ رہی ہے، یورپی یونین کو خط لکھ رہی ہے. ان کا بندہ کہہ رہا ہے جی اگر ہماری حکومت نہیں، ان کی حکومت سے بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم بم گر جاتا. کبھی کیا کہتا ہے وہ، کبھی کیا کہتا ہے. آپ اس کو جیل کے اندر سہولتیں دیے جا رہے ہیں، آپ اس کے نخرے اٹھائی چلے جا رہے ہیں. ریاست جناب اس کے آگے ایسے جیسے مفلوج ہوئی پڑی ہے. بہت ہو گئی ہے. مہربانی کریں. میں پاکستان کے جو حکام ہیں، جو پاکستان کے والی وارث ہیں، وارث تو عوام ہی ہوتے ہیں لیکن آگے سے پر ادارے ہوتے ہیں اس ملک کے، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، کہ مہربانی کریں چیزوں کا نوٹس لیں. کتنا اور وہ برہنہ ہو کے آئیں گے پاکستان کے خلاف، اس سے زیادہ وہ کتنے ننگے ہو کر آئیں گے پاکستان کے خلاف. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.